अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इमरान खान साहब कल लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं, उसकी तारीख़ का बाकायदा ऐलान करने वाले हैं। पूरे मुल्क को वो कॉल दे रहे हैं और वो ये समझते हैं कि एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा और ये हुकूमत, जिसे वो इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, उनका मानना ये है कि ये मजबूर हो जाएगी इंतखाबात का ऐलान करने के लिए। इस दफ़ा इमरान खान साहब और उनकी जमात की तरफ से जो ख़बरें हैं, जो इत्तलात हैं, वो ये कि सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि वो इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पर धरना देंगे, बल्कि वहाँ पहुँचने के बाद वो फिर डेडलाइंस देंगे और वो डेडलाइंस मीट होने के बाद वो पूरा मुल्क बंद करने की कोशिश करेंगे। जो लोग उनके साथ इस्लामाबाद नहीं पहुँचेंगे वो उनको कॉल देंगे, वो मुख्तलिफ़ शहरों, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शाहराहों को, सड़कों को बंद करें और हुकूमत का निज़ाम, मुल्क का निज़ाम मफलूज करे उस वक्त तक जब तक इलेक्शन नहीं होते। हुकूमत की भरपूर कोशिश ये है कि वो इस लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश करे और इसके लिए बड़ी बेबसी महसूस हो रही है हुकूमत की सफ़ों में। इसका मैं आगे ज़िक्र भी करूँगा। लेकिन परसों जब सरगोदा में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जलसा आम से ख़िताब किया, वहाँ एक नैरेटिव उन्होंने नया बनाने की कोशिश की। उन्होंने चाहा कि वो एक मरतबा फिर आवाम को इमरान खान साहब के हवाले से कोई बेच सकें वो चीज़ जो उनके ख़िलाफ़ जाती हो, और उन्होंने वहाँ पर बार बार इमरान खान साहब का नाम लिया और नाम लेने के साथ साथ इमरान फितना और फितने का लफ्ज़ उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया कि ये इमरानी फितना है, ये फितने हैं, चोर है, मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। और उसका शायद जवाब था कि कल मुल्तान में इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया और जिन अल्फाज में जवाब दिया, जो जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए, वो काबिल मज़म्मत थे, उसकी मज़म्मत की गई। नून लीग की क़यादत ने भी उसका बड़ा बुरा बनाया। बात यहीं नहीं रुकी, बात फिर आगे बढ़ी। रात गए बनीगाला में पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुँच गई, बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँच गई, प्रिजनर वैन्स पहुँच गई और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, कोई ऑपरेशन हो रहा था। बहरहाल वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, जो ह्यूमन शील्ड का किरदार अदा करते हैं इमरान खान साहब के लिए, वो निकल आए, बाहर आ गए। बहरहाल ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन सुबह शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ़्तारी अमल में आ गई। ये गिरफ़्तारी अमल में आई, पंजाब से एक टीम गई थी, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की टीम थी। वो मुकदमा जो 72 में कायम हुआ था, उस मुकदमे में आज गिरफ़्तारी हुई और आज ही हमज़ा शहबाज साहब ने उनकी रिहाई का भी ऐलान कर दिया है। अभी वो रिहा नहीं हुई है, लेकिन ऐलान कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, ये कानून पर अमलदारी के पाबंद बनाने वाले इदारे, ये क्या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होंगे? ये क्या किसी को दबाने के लिए इस्तेमाल होंगे, किसी को उठाने के लिए इस्तेमाल होंगे? और उसमें भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी? मैं सुनाता हूँ परसों मरियम नवाज साहिबा ने जो सरगोदा में गुफ्तगू की, ज़रा उसकी कुछ झलकियाँ देखी कि वो क्या गुफ्तगू थी। इमरान खान है, सबूत इमरान खान है। एक खलंडरे को, एक अनाड़ी को, तो इमरान खान मेरी बात गौर से सुन लो। एक नाअहल को इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, वही बेशर्म आदमी, ये नालायक है तो अज़ल का झूठा, बोलो झूठा। इमरान खान झूठा, झूठा, झूठा। और इसी के जवाब में गालिबन इमरान खान साहब ने कल जो गुफ्तगू की, काबिल मज़म्मत गुफ्तगू थी। मैं भी उसकी मज़म्मत करता हूँ, ऐसी गुफ्तगू इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने की। किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। कह तो दिया इमरान खान साहब ने ये, लेकिन फिर वो अमल जिसको कि हम तवक्को कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन जैसे दीगर लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बाज़ोर ताकत इस तहरीक को रोका जाए। वो ये समझते हैं कि ये एक फितना है, इससे मुल्क की मईशत और ख़राब होगी, मुल्क का सियासी कल्चर और ख़राब होगा, तो ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब हों या उनकी सोच से मुताबिकत रखने वाले लोग हों, उनकी एक और मजबूरी है जो अब सामने आ रही है। आज भी इसका इजहार उन्होंने एक प्रेस के साथ गुफ्तगू में किया। कल एक प्रोग्राम में भी उन्होंने इसी तरह की गुफ्तगू की कि एक तो उनको ये अंदाज़ा था कि इमरान खान बाहर निकलेंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाएंगे। उस बेबसी का वो इजहार भी कर रही हैं कि ये मत समझे
کہ میں روز شام کو ان کو گالیاں دوں گا، میں روز شام کو ایک اوباش کراؤڈ اکٹھا کر کے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ماؤں بہنوں کے تانے دوں گا، اور یہ اسی طرح سے خاموشی سے آرام سے جو ہے یہ ملک کی خدمت کے لیے اور ملک کی اکانومی کے ریوائول کے لیے جو ہے وہ ساتھ چلتے رہیں گے؟ نہیں، ہم بھی پھر اسی بنیاد پہ جس لائن پہ یہ چل نکلا ہے، پھر ہمیں بھی جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کوئی فیصلے لینے ہوں گے۔ ہمیں یہ بالکل نہیں پتہ تھا کہ اس کو سڑکوں پہ نکالنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی باندھے جائیں گے۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا اس کے خلاف کوئی بغاوت کی ہے؟ یعنی عمران خان صاحب کو کس نے سڑکوں پر نکال دیا اور کس نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، یہ بھی ایک سوال ہے جس کا ہم جواب آج تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں، محترم جناب اویس توحید صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار، اور جناب عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ارشاد بھٹی صاحب، یہ تو اکانومی سب سے بڑا مسئلہ ہے، پتہ نہیں دوحہ میں جو گفتگو ہو رہی ہے کس کروٹ وہ بیٹھے گی، بجٹ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، بنا پائیں گے نہیں بنا پائیں گے، لیکن یہ سب سے پہلے تو آج جو رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو آج بھی کی، کل بھی گفتگو کی، عمران خان کو کسی نے نکالا ہے باہر اور حکومت کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے، کیا سمجھیں اس گفتگو سے، کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو کسی نے نکالا ہے۔ عمران خان صاحب کو کیوں کوئی نکالے گا؟ کیا وجہ ہے؟ عمران خان کو تو ہو سکتا ہے کہ سارے ادارے یا سب لوگ کہہ رہے ہوں کہ آپ واپس آ جائیں، یعنی نہ سڑکوں پہ جائیں۔ کس کے حق میں ہے عمران خان کے سڑکوں پہ جانا؟ وہ عدلیہ پر بھی تنقید کرتے ہیں، وہ فوج پر بھی تنقید کرتے ہیں، وہ حکومت پر بھی تنقید کرتے ہیں جو ہے، اور وہ ان ساروں پہ تنقید کرتے ہیں، تو کون چاہے گا کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں؟ اور باقی جو رانا صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، تو یہ ہم سنتے پتہ نہیں کب پچھلی کئی حکومتوں سے۔ بھائی اگر ہاتھ پاؤں باندھ دیے گے، بسم اللہ کریں، ہاتھ پاؤں کھلوائیں یا بندے ہاتھوں کے ساتھ حکومت چھوڑ جائیں۔ آپ نے حکومت میں آئے تھے دعوے کرنے کے لیے، وعدے کرنے کے، امن و امان آپ کا ذمہ ہے، معیشت آپ کا ذمہ ہے، ڈالر آپ کا ذمہ ہے۔ 44 مہینوں میں 2-3 روپے فی مہینے کے حساب سے ڈالر بڑھایا، آپ کے سوا مہینے میں 10 روپے ڈالر بڑھ گیا ہے جی۔ تو اب یہ عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے، وہ جو بختر بند گاڑی وہ ڈالر کی طرف بھیجیں، بختر بند گاڑی ادھر بے روزگاری کی طرف بھیجیں، بختر بند گاڑی مہنگائی کی طرف بھیجیں، بختر بند گاڑی غربت کی طرف بھیجیں، بختر بند گاڑی عالمی تنہائی کی طرف بھیجیں، بختر بند گاڑی معیشت کی طرف بھیجیں۔ ان کو اریسٹ کریں، ہمارے مسائل کو اریسٹ کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ کے کپڑے کب بکیں گے؟ سر ہمارا آٹا کب سستا ہوگا؟ ہم تو روز آٹا مہنگا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بہت ایک دوسرا ایشو ہے سر، ایشو یہ ہے کہ جو آپ نے شروع میں کہا بد زبانی، جی، جو عمران خان صاحب نے کہا، مجھے اس پر بہت افسوس ہے۔ بحیثیت خاتون مریم نواز صاحبہ، بحیثیت خاتون، بحیثیت ماں، بیٹی، بہن، بیوی، قابل عزت ہیں اور قابل احترام ہیں۔ لیکن آج چند میں جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ میں نے ابھی آتے جو لکھے، اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ ان سیاستدانوں نے ہمارے معاشرے کا، ہماری کلچر کا، ہمارے قوم کا، ہمارے ملک کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہر سیاستدان کو کچھ نہ کچھ لوگ تو فالو کرتے ہوں گے نا۔ معیشت آپ کو کنٹرول نہیں، عالمی تنہائی ہم چلے گئے، ادارے ہمارے بیٹھ گئے، بربادی پھر گئی، کوئی اٹھتا ہے فوج پہ چڑھ جاتا ہے، کوئی اٹھتا ہے عدلیہ پہ چڑھ جاتا ہے، کسی کا بھرم نہیں رہا، سارے سرے بازار آ گئے، سارے چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پارلیمنٹ کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، حکومت جس حال میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اپوزیشن جس حال میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے، عوام جس حال میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اوپر سے یہ اخلاقیات کا یہ تو نہ کرو یار، خدا کے لیے بس کر دو۔ میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ جا بیٹا سیاست کر، میں اپنی بیوی کو کہوں گا کہ جا بیوی میری تو سیاست کر، بڑا محفوظ شعبہ ہے، بڑا سارا کچھ ہے۔ میں ان لوگوں میں جاؤں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرے، میری ماں، بیٹی، بہن، کہاں تک ہمیں پہنچائیں گے، کدھر پہنچائیں گے، اور کیا چاہتے ہیں؟ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا بھٹی صاحب، خدا کے لیے سارے ان بڑوں کو کہیں بس کر دیں، بالکل، اور یہ بڑی شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو بد زبانی ہے وہ سب کر رہے ہیں، اپنے اپنے موقع پر سب ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، ہر طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، لیکن معیشت سب سے اہم مسئلہ ہے۔ مگر اویس توحید صاحب، کل سے جو یہ کارروائیاں شروع ہوئی ہیں،
بنی گالہ میں گاڑیاں پہنچ گئیں, پرزنر وینس پہنچ گئیں, بختربند گاڑیاں پہنچ گئیں, کوئی آپریشن نہیں ہو سکا کیونکہ پبلک سامنے کھڑی ہو گئی. اور پہنچے بھی وہاں پر بنی گالہ آپ کا دیکھا ہوا ہے, بنی گالہ کا جو مین راستہ ہے پہاڑ کے اوپر, تو پھر عمران صاحب کا گھر ہے اور ان کا دفتر وغیرہ ہیں, پارٹی کی وہاں پہ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں, ادھر تو اوپر کوئی اور گھر ہے نہیں, پہنچے وہیں پر تھے. صبح شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری عمل میں آئی, پھر حمزہ شہباز صاحب نے ان کو چھوڑ دیا. اگر وہ مجرم تھیں اور ایک ادارے نے انہیں گرفتار کیا تو پھر کارروائی ہونے دیتے, کیوں گرفتار کیا اور کیوں پھر سیاسی طور پر ایک سیاسی بندے نے انہیں چھوڑ دیا. کراچی میں یہ فکسٹ والے جو ہیں ہمارے جہانگیر صاحب, ان کے گھر پر پی ٹی آئی کے ایم این اے, ان کے گھر پر پولیس پہنچ گئی. اس سے پہلے جو اپوزیشن لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے یہاں پر, ان کے گھر پہ پولیس پہنچ گئی. تو یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, یہ حکومت تو کہہ دیتی ہے ہم انتقامی کارروائیوں پہ نہیں جائیں گے, اپنی پرفارمنس دکھائیں گے. کہاں گئی ان کی پرفارمنس, اور یہ کیا انتقامی کارروائیاں نہیں ہیں؟ شکریہ مسعود. اور دیکھیے شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری ہو اور وہ بھی 50 سال پرانا کیس کے اندر, ظاہری بات ہے کہ اس کے ہمیں جو عوامل لگ رہے تھے اس فوٹیج کو دیکھ کے کہ کس کو انٹرسٹ ہے ان کے ٹیلی فون سے, کس کو انٹرسٹ ہے ان کو نظر بند کرنے میں, اور وہ بھی ایسے موقع پہ جب لانگ مارچ کا اعلان ہونے والا ہے. تو ایک یہ تو قابل مذمت ہے. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کا اسٹیچر جو ہے بہت ظاہری بات ہے کہ ایک بڑی پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں, رہنما ہیں, ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے مریم نواز صاحبہ کے خلاف. ہم 70 کی دہائی سے 60 کی دہائی سے لگیں گے تو ایوب خان اور فاطمہ جناح اور پھر یحییٰ خان کے زمانے میں اور بھٹو صاحب کے زمانے میں, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کیا اسمبلی کے اندر شیخ رشید نے کن کلمات سے کرتا تھا, جس سے یہ بیسکلی پیٹریارکل سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ ریمارکس جو ہے کہ آپ کو کپڑے چھوٹے نہیں پہننے چاہیے, آدمی روبوٹ نہیں ہوتا, موٹر وے پہ وہ عورت کیوں رات کو گئی, سو آن سو فورتھ. یہ بہت ہی جو مسوجنسٹ ریمارکس ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کو جو پولیوٹڈ ہے اور روٹن ہے, اور اس کو ختم ہونا چاہیے. اور ہمارے رہنما جن کو ہم منتخب کرتے ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے ہوں, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, سب سے ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ اخلاقیات کی گراوٹ اتنا نہ کریں جس طرح ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر سیاست کو لوگ سن سمجھنے لگیں اور اپنے بچوں کو, اپنے سبلنگز کو, اپنے دوستوں کو اس سے دور رکھنے کی نصیحت کرنے لگیں. دوسری طرف جو آپ بات کر رہے ہیں بختر بند گاڑیوں کی مسعود, اور یہ دروازے بلاک ہو رہے ہیں سیاست کے, اور سیاست میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسے دروازے کھڑے ہو رہے ہیں بھول بھلیاں کے اندر جس میں سب پھنسے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ساتھ جو مخلوط حکومت ہے وہ بھی پھنسی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. اور خود اگر عمران خان صاحب اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اس حکومت کو ایک جلدی ارلی الیکشن سے یا جلدی انتخابات کرانے میں, تو وہ بھی آگے چل کے جو اس سارے ایگریسو پوسٹرنگ سے جو انہوں نے پل جلائے ہیں, کچھ نئے پل بنائے ہوں گے انہوں نے, لیکن بہت مشکل ہوگی انہیں مستقبل کے اندر, کیونکہ جب آپ ریاستی امور کو سیاسی بیانیے میں لے کر آتے ہیں تو پھر نہ صرف آپ سیاست کو پولیوٹ کرتے ہیں بلکہ آپ کے کاٹ کو بھی کہیں اور انسٹیٹیوشنز کی بھی ساکھ کو آپ ٹھیس پہنچا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ کی حکومت جو اسٹیبلشمنٹ سے ایشورنس مانگ رہی ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میری تشریح ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایشورنس نہیں مانگ رہے کہ بجلی اور فیول کی جو پرائزز اگر ہم بڑھا دیں گے, سبسڈی ختم کر دیں گے تو پھر ہمیں اس کی ایشورنس چاہیے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھے. نہیں, وہ اصل میں ایشورنس ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھتا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے بقول ہمیں شکوک و شبہات ہیں کہ کہیں پھر سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہ ہو جائے. اور کیا یہ گارنٹی ہوگی کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ ہو جائیں جو اس وقت وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ عمران خان کا سوئچ آف ہو, یہ ان کی سیاست جو ہے وہ ٹھنڈی پڑے. جی بالکل. اگر آپ ون لائنر سمجھ رہے ہیں, دیکھیں جو ہماری اطلاع ہے, جو ہم تک جو سرگوشیاں آئی ہیں, اور میں اطلاع کی بنیاد پہ بھی آپ سے بات کر رہا ہوں, میں سنبھل کے بات کرتا ہوں, کہ جو ایک بیٹھک ہوئی تھی جس میں سارے اتحادی بھی تھے, وہاں پر نواز شریف صاحب کی پریزنس ورچوئل پہ تھی, ورچوئل پریزنس تھی,
اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ پورا کرنا چاہتے ہیں ان مشکلات کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں تو پھر ایشورنسز لے کر آئیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں چاہے رانا ثناء اللہ ہوں, اور یہ سارے بات کر رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور اگر ریاست کے معاملوں پر کوئی ایشورنس نہیں ہوگی تو ہمیں کیا, ہم کس طرح اس بوجھ کو لے کے چلیں گے, یہ تو ماضی کی حکومت کا بوجھ ہے, یہ تو ان کو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ اب آپ کے ووٹرز آپ سے یہ پوچھنے کے اقبال جانب نہیں ہوں گے کہ نون لیگ سے کہ آپ تو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو والی بات ہے, اور آپ کو اگر مسائل نہیں پتہ تھے تو پھر آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں لیا. اور اگر آپ کو یہ گلوہ شکوہ ہے جس کا کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے علی اعلان بات کی کہ یہ اتنے لاڈلے ہیں کہ اگر اتنی سپورٹ کسی اور کو مل جاتی تو پاکستان راکٹ کی طرح ترقی کرتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایشورنس چاہ رہے ہیں. اور دوسری طرف ہماری اطلاع یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سیاسی معاملات کے اندر پہلے ہی کافی بیانیے کے اندر پھنسی ہوئی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ایک سیاسی انتشار, سیاسی عدم استحکام تو لکھا ہوا ہے, اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے, اٹس رائٹنگ آن دا وال, لیکن اس کو کتنا کم ڈیمیج کر سکتے ہیں, ڈیمیج کنٹرول کتنی کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ جلدی الیکشن کا اعلان بھی کرے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے, پھر اکتوبر نومبر کے اندر ایک اہم تعیناتی کا اعلان بھی احسن طریقے سے ہو جائے, اور پھر الیکشن اگر ہوں گے تو اس کے بعد جو بھی شکست جس کو بھی ہوگی آپ دیکھیے گا کہ پھر یہی دھرنے ہوں گے, پھر یہی احتجاج ہوں گے, پھر یہی دعوے ہوں گے کہ لاکھوں کا مجمع ہمارے سامنے. آپ کی جو لڑائی ہے اقتدار کی, اس میں 22 کروڑ عوام کی قسمت کو نہ روندے, اس کو نہ آپ داؤ پہ لگائیں. یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریکویسٹ تو یہی ہے. ہاں اچھا عامر ضیاء صاحب, ہم توقع تو سب یہی کرتے ہیں کہ شاید ارلی الیکشن کا اعلان ہو جائے اور یہ جو افراتفری ختم ہو جائے, ایک فریش مینڈیٹ مل جائے, جس کو بھی ملتا ہے وہ حکومت کرے, لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا. حکومت بجٹ بنانے کی تیاری کر رہی ہے, اور آج بھی رانا ثناء اللہ یہی فرما رہے تھے کہ ہم اپنے اتحادیوں کو سرپرائز نہیں دیں گے, آپ وقت پورا کریں گے, کوئی فیصلہ کرنا ہوا تو پھر مشاورت سے کریں گے. آصف زرداری صاحب گارنٹر بنے ہوئے, باقی جو اتحادی ہیں وہ تو آئی سی شرط پر ہیں کہ جی آپ وقت پورا کریں گے, تو وقت پورا اتحادین کو کروائیں گے اور ان کو کرنا پڑے گا. جلدی الیکشن میں جانے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ نومبر کی تعیناتی والا معاملہ ہی موجود ہے. یہ جو حکومت بار بار کہہ رہی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کی میں نے گفتگو سنائی کہ عمران خان صاحب باہر بھی نکال دیا گیا ان کو اور ہمارے ہاتھ پیر بھی باندھ دیے گئے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہو گئی ہے, وہ اے پولیٹیکل ہے, سیاسی لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے, اور یہ ہماری سیاسی ایلیٹ, سیاسی دانش کا ایک امتحانی وقت ہے اس وقت. اچھا بات یہ مسعود صاحب کہ وہ تو خواہشات تو بڑی بڑی ہوں گی. شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ اپنا جولائی تک اگلے برس جو حکومت کو کھینچیں, اسی طرح ان کے اتحادیوں کی پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے, متحدہ قومی موومنٹ بھی یہی چاہتی ہے. لیکن خواہشات اپنی جگہ اور جو ایک معروضی حقیقت ہوتی ہے, یعنی کہ آبجیکٹیو جو آپ کے ایشوز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ. تو ہمارے معروضی حالات یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا, اور اگر چلے گا تو یہ ایٹ دا کاسٹ آف ریاست پاکستان چلے گا, اس ملک کے امن و امان کی قیمت پہ چلے گا, عوام کے دکھوں کی قیمت پہ چلے گا. تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو خواہش, جیسے بھی ویس توحید صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ حکومت جو ہے ایشورنسز چاہ رہی ہے فوج سے کہ جناب ہمیں آپ ایشورنس دیں, یا اس سے پہلے آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو سنایا بات ہی کہ اگر فوج جو ہے ابھی جو پورا ایک لوگوں میں ابال ہے, جو غصہ ہے. عامر صاحب میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں, شاید ویس توحید صاحب اس کی تصدیق کریں, وہ صرف ایشورنس نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, اب وہ کچھ نہ کریں اور ان کو فری ہینڈ ملے. یہ میری تشریح ہے. جی یہ میری تشریح ہے. ہاں تشریح ہے, on the basis of لیکن میں جو ڈیمانڈز وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم اندازہ نہیں. اویس ہاں وہ بالکل آپ کی بات ہی میں بڑھا رہا ہوں آگے, جو اویس بات کر رہے ہیں, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں, یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی جو ہے نظریں بھی فوج کی طرف لگی ہوئی ہے کہ جناب خدا کے لیے آپ ہمیں ایشورنسز دیں اور عمران خان کو جو ہے کنٹین کریں, ریسٹرین کریں. یہ بات سب کو نظر آ رہی ہے, یہ ہو رہی ہے. لیکن جو میں کہہ رہا تھا کہ جو ابال ہے, عوامی غم و غصہ ہے, جو عوام کے اندر ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جھنجھلاہٹ ہے, ایک ڈسڈین ہے, وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ اس وقت ملک میں مسلط ہو گئے ہیں وہ گلے گلے جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں, وہ نیب زدہ ہیں. بے شک کنوکشن ہوئی ہو نہ ہوئی ہے, وہ تو اس ملک میں قاتلوں کی نہیں ہوتی ہے. تو جناب اصل جو کرائسس ہے وہ بحران اسی بات کا ہے. لوگ جو انسٹیٹیوشن سے نالاں ہیں, ناراض ہیں, وہ اسی بات پر ہیں کہ جناب ٹھیک ہے عمران خان کو آپ نے ہٹا دیا, لیکن جن لوگوں کو مسلط کیا
جمہوریت کے نام پر اور جس طرح سے آپ لوگوں نے ایک آرکسٹریٹ کیا ہے چینج, وہ آپ ہمیں پیچھے لے کے چلے گئے, پاکستان کو آگے لے کر نہیں آئے. تو یہ جو غصہ ہے, اگر خدا نہ خواستہ خاکہ بدین ہمارا کوئی بھی ادارہ یہ یقین دہانی کراتا ہے ان نون لیگ کو کہ جناب آپ جو مرضی کریں اور ہم نے عمران خان صاحب کو آپ جیل میں ڈالیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کی پٹائی کریں اور لوگوں کو گرفتار کریں اور صحافیوں پہ مقدمات قائم کریں, ارشد شریف کے ساتھ یہ کریں, فلاں کے ساتھ یہ کریں, تو بھائی اس طرح سے نہیں چل سکتا. تو آپ کو سب سے پہلے سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے. ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ کو جو بون آف کنٹینشن ہے اسے ہٹانا ہوگا, اور ہٹانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ایک مضبوط کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر آئیں اور انتخابات کا اعلان کریں. ایک بات. دوسری بات میں عرض کروں گا کہ ہماری میں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ابھی بھی تذکرہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے ایک جملہ کہا اور اس کے بعد جو ہے ایک اس کے اوپر ایک رد عمل کا آغاز ہوا. پہلی بات, ہم لوگ بہت مطلب معصومیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جو جملے بازی ہوتی ہے اور اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے کوئی حال کی بات ہے. جیسے ویس نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ہماری ماضی سے, بلکہ میں کہوں گا ساؤتھ ایشیا کی سیاست کی روایت ہے یہ. جلسے جلوسوں میں اسی طرح کی تقاریر ہوتی ہیں, اور ایک آدھ جملہ ہم لوگ جو ہے مطلب ہے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا ذمہ دارانہ صحافت کا کہ اگر کوئی لوز بات کہتا تھا تو ہم اس کی بازگشت جو ہے عوام تک نہیں پہنچنے دیتے تھے, ہم دہراتے نہیں تھے. لیکن کیونکہ ٹی وی ہمارے گھر گھر میں آ گیا ہے تو وہ چیز چلتی ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں فٹ نوٹ آف ہسٹری ہوتی ہیں. آپ یاد کریں جو مسلم لیگ نون کے جلسوں میں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور بے نظیر صاحبہ کے متعلق باتیں ہوتی تھیں, آپ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے. ٹھیک ہے, اور وہ ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے, اس طرح کے جلسے ہم نے کور کیے ہیں. تو بات ہی کوئی نئی بات نہیں. اس سے پہلے آپ چلے جائیں 60 کی دہائی میں, آپ بزرگوں سے پوچھیں تو اسی طرح کی جملے بازی ہوتی تھی. یہ فٹ نوٹ آف ہسٹری ہے, اس پہ آگے بڑھ جانا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے کہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے ہماری, اس کے اندر جناب مسوجنی بھی ہے, لیکن ہمیں ان پہ اٹکنے کی جگہ اصل بات جو اس ملک کا مسئلہ ہے بھائی وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پر آپ ڈائنسٹک پولیٹکس کو ہم پہ مسلط کرتے ہیں. جمہوریت کے نام پر آپ بدعنوان سیاستدانوں کو ہم پہ مسلط کرتے ہیں. جن لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے ان کو آپ جو ہے کیبنٹ میں شامل کرتے ہیں, ان کو آپ وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. تو بھائی ایسے تو ملک نہیں چلتے, ایسے ریاستیں نہیں چلتی. آپ کے مسائل جو ہیں وہ اس وقت کہتے ہیں کہ بر وقت اقدامات کیے جائیں, اور وہ اقدامات آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. جتنے دن یہ حکومت رہے گی, ایک ایک دن ایک ایک گھنٹہ پاکستان پر بھاری ہے. جب تک آپ اس کہتے ہیں سسٹم کو نہیں لپیٹ دیتے, نئے انتخابات کے اعلان نہیں کرتے, تو آپ کی ریاست پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ فرام بیڈ ٹو ورس ہی ہوگی. برا ہے تو مزید برا ہوگا, بہتری کی طرف نہیں جائے گی. ایک بریک لینا ہے عامر ضیاء صاحب, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. اور آپ نے اویس فائز صاحب نے اور ارشاد بھٹی صاحب نے جو گفتگو کی, میں 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ 60 کی دہائی سے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے الیکشن سے لے کر اور آج تک ہر موقع پر ہر سیاسی جماعت نے, ہر سیاسی لیڈر نے اس طرح کی زبان استعمال کی ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ اب ہر ایک شخص کے پاس موبائل موجود ہے اور اس موبائل کے ذریعے کوئی بغیر فلٹر کی وہ گفتگو پہنچ جاتی ہے. پہلے اخبارات میں ادارے ہوتے تھے, وہ معاملات کو سنبھال لیا کرتے تھے, وہ فلٹر کر لیا کرتے تھے, غلط زبان کو درست کر لیا کرتے تھے. اب تو صورتحال یہ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب اچھی اردو نہیں بولتے, تو ہماری اردو جو ہے وہ انہی کے جملوں کے تحت بگڑتی چلی جا رہی ہے. بلاول صاحب جو زبان بولتے ہیں وہ زبان ہم اب استعمال کرنے لگے ہیں روزمرہ کی گفتگو میں. معاملہ تو یہاں تک آ گیا ہے کہ وہ جو ایک ادارہ ہوتا تھا ایڈیٹوریل کا, وہ ختم ہو چکا ہے, وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے, خاص طور پر فون کے آ جانے کے بعد. تو اب ذمہ داری خود انہی لوگوں پر ہے جو اس تقریریں کرتے ہیں, سیاسی لوگ, ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو سنبھالیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے پنجاب کی صورتحال. الیکشن کمیشن کا بھی کل فیصلہ آ گیا ہے. کوئی گریس تو ہونا چاہیے, اب اگر سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے پاس کوئی بیسس تو ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس واقعی مطلوبہ سیٹس موجود ہیں, قوت موجود ہیں, گورن کرنے کے لیے آپ کے پاس باقاعدہ اختیار موجود ہے, مینڈیٹ موجود ہے. تو وہ گریس کہیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. آپ سب جانتے ہیں کراچی جیسے شہر میں ٹریفک کا جو حال ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا, تو یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بس جب اسٹینڈ پر پہنچتی ہے, بس اسٹاپ پر پہنچتی ہے تو پوری طرح سے بھری ہوتی ہے, چھت تک بھری ہوتی ہے. تو کوئی شخص جس کو ذرا سی بھی جگہ ملے کہ وہ ڈنڈا پکڑ سکے اور ذرا سا اپنا پیر پائیدان پہ ٹکا سکے, وہ بھی چلا جاتا ہے کہ دفتر میں سے جھڑکیاں نہ سننی پڑیں, وقت پر پہنچ جائے. تو اس اذیت کے ساتھ اور اس ذلت کے ساتھ یہاں پر سفر کرنا پڑتا ہے. پنجاب کی حکومت دیکھ کر مجھے کچھ ایسا ہی احساس ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اب میجورٹی نہیں, کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہے. 25 ارکان جو ہیں منحرف ہو چکے ہیں. پتہ نہیں وہ کیوں بس کا ڈنڈا پکڑے اور پیر ٹکائے. سفر تو وہ کر سکتے ہیں, آئینی طور پہ سفر کر سکتے ہیں, لیکن ایک گریس ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر اعظم ہوں, ایسی سچویشن جب سامنے آتی ہے تو لوگ استعفیٰ دے دیا کرتے ہیں اور الیکشن میں جاتے ہیں, مینڈیٹ لے کر آتے ہیں اور طاقت کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں. بھٹی صاحب, کیا ایسی مجبوری پڑی ہوئی ہے حمزہ صاحب کو
کہ اب مطلوبہ تعداد یقینی طور پر کسی کے پاس بھی وہاں پر موجود نہیں ہوگی، چاہے 10 مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر الیکشن کرا لیں. تو کیا ایسی مجبوری ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں بھی لٹکے ہوئے اور ایک ہک کے ساتھ کہ بس کسی بھی طریقے سے وزیر اعلیٰ وہ بنے رہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہوتا ہے کیوں ایسا وہ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس 3 لانگ منٹس موجود ہیں اپنی گفتگو کمپلیٹ کرنے کے لیے. بڑی مہربانی کہ آپ نے ٹائم پہلے ہی بتا دیا. اتنا ہی میرا رنگ میں بھی اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے, باکسر کے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے. تو اصل میں 2-3 جملے پہلے, ایک تو ہم شہری مزاری صاحبہ کی جس بھونڈے انداز میں ان کو اریسٹ کیا اور پھر رہائی اور پھر حکومت خیر سے کہہ رہی تھی ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں, پروٹوکول پورے لینے ہیں, مزے پورے لٹنے ہیں, کبھی ہاتھ بن جاتے ہیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا, اور اس کا تو ہے. لیکن یہ کیس تھا 56 سال پرانا, لینڈ ریفارمز, ان کے والد کی وہ زمین, وہ جعلی ریکارڈ یا وہ جو بھی, اور اس کے بعد پھر اس کا آگے چل اور پھر وہ صندوق والا ریکارڈ. جاوید چودھری صاحب نے اس پہ ایک بڑا کالم بھی لکھا کہ صندوق سے ریکارڈ نکلا, اور پھر پٹواری, اور پھر سارے. لیکن 56 سال بعد یہ اس طرح گرفتار کرنا اور لے جانا قابل مذمت. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی 2 کلپس دیکھ رہا تھا وقفے میں, قابل احترام جو ان کی بیٹی ہیں, جس طرح انہوں نے زبان استعمال کی ہے کچھ لوگوں کے نام لے کر, اس سے یہ شرم مجھے آ رہی تھی کہ خود جج بن گئی, خود وکیل بن گئی, خود نام لے لیے, خود گالیاں دے لی. یہ ہے ہمارا. اب ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, کہاں پہنچیں گے, کدھر جائیں گے, کدھر سے آئیں گے. یعنی جو جس کے منہ میں جو آتا ہے, جو وہ گالی دی ہے نا, وہ اگر گالی آپ سن لیں, یعنی کسی بھی اس جن کو دی ہے ان کی فیملی سن لے, تو یہ ہوتا ہے یار, یہ اس طرح ہوتا ہے صبر پیشن سارا. باقی آ جائیں یہ ایک جملہ کہ یہ آج آپ نے کہا نا, یہ حکومت سے ہو کچھ نہیں پا رہا جس کے لیے یہ آئی تھی. عمران خان کو انہوں نے مار دیا تھا کہ جب نکلے گا تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے, وہ الٹا ہو گیا, اس وجہ سے گھبرائے ہوئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے حمزہ شہباز پہ گریس کا آپ نے لفظ استعمال کیا, انہوں نے اس ہمارے معاشرے میں ان سیاستدانوں نے کوئی گریس رہنے دی ہے یا کہیں کوئی گریس بچی ہے؟ آپ دیکھیں جب فرد جرم عائد ہونی تھی یہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بن گئے, اس کے بعد یہ حمزہ شہباز کے بیانات ہیں جہانگیر ترین اور علیم خان کے بارے میں, ڈاکو, ATM, فلانا. عابد شیر علی ہمارے دوست ہیں, انہوں نے جہانگیر ترین کے فارم ہاؤس کے بعد سے ویڈیو کلپ کیا کہ یہ کسانوں کے پیسے لوٹ کے آ کے بیٹھا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ ان کے گھر پہنچے اور ان کا جو عمران خان کا مینڈیٹ تھا اس سے وزیر اعلیٰ بن گئے, اور اپنی ہی ووٹ کو عزت دے کو ستیہ ناش کر دیا. ترس آ رہا ہے مجھے کہ اب نواز شریف صاحب سے حمزہ تک, مریم نواز سے شہباز شریف تک, اور سارے کس منہ سے کہیں گے کہ ووٹ کو عزت دو. یہ اور پھر اس کے بعد نہ صرف اتنا کہ کس منہ سے کہیں گے بھٹی صاحب, بلکہ اویس توحید صاحب آج فرد جرم پھر عائد ہونی تھی, اور وہاں پر جب FIA کے پروسیکیوٹر صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ جی آج فرد جرم عائد نہ کریں, فرد جرم عائد نہیں ہونی. اب ایک صاحبزادے جو ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے کہ وہ ایبسکانڈر ہیں, وزیر اعظم کے بیٹے ایبسکانڈر, وزیر اعلیٰ کے بیٹے کے بھائی ایبسکانڈر, اور دونوں پہ فرد جرم آج عائد نہیں ہو پائی. تو یہ پبلک میں جو میسج جائے گا وہ کیا میسج ہوگا کہ آپ اقتدار پہ بھی ہیں, کیس بھی آپ کا نہیں چل رہا؟ نہیں مسعود, دیکھیں اخلاقیات تو ظاہری بات ہے کہ کسی پارٹی میں بھی نہیں ہیں, اور اخلاقیات اپنی جو ناک کے نیچے حاشیہ کھینچتے ہیں اور وہاں سے شروع ہوتی ہے. نون لیگ میں بھی ایسا ہے, پیپلز پارٹی میں دیکھ لیجئے, وہ جو جام کریم کو جو بیچارے جس نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی شکار کی, اس کو منگریو کی, اس کو کس طرح پروٹوکول دیا, اور ہم نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا, اور ہم نے پروگرام کے اندر بھی چرچا کیا کہ یہ کیسے ایک مظلوم کی بیوہ کو دیکھیں, اس کی دعائیاں دیکھیں, اس کی ہیلپلیسنس دیکھیں, اور آپ اس کو اجرک پہنا رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ کہیں پیچھے کوئی مکمکہ ہو گیا. ایسے ہی غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں احتساب کا میکینزم جو ہے وہ غریبوں کو کٹہرے میں لانے کا ہے, طاقتور امیروں کو لانے کا نہیں ہے, بدقسمتی سے. اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ خان صاحب کی طرف بھی کانٹرڈکشنز ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ, کہ MKM کو 3.5 سال رکھا انہوں نے, ساتھ میں 3.5 سال رکھا, اور ایک دم انہوں نے ملتان جلسے میں بیان داغ دیا کہ وہ دہشت گرد جو لندن میں بیٹھا ہے اس پہ ڈرون مارنا. تو آپ بادر آباد کیوں گئے تھے ان سے حمایت مانگنے؟
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اخلاقیات، آپ کی تہذیب، سیاسی اخلاقیات آپ کی ناک کے نیچے حاشیے سے شروع نہیں ہونے چاہیے. اور خان صاحب پہ مورل رسپانسبلٹی اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے چاہنے والوں نے ان کو روایتی سیاست یا روایتی سیاستدان کے طور پہ نہیں دیکھا تھا، اور انہوں نے اقتدار کے لیے ہر کمپرومائز کو گلے سے لگایا، جو میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹوئنسی کے اندر نقصان بھی ہوا اس کا. اب ایک مختصر سی بات اس وقت موقع ہی کر لیتے ہیں، 1.5 منٹ میرے پاس ہے جو آپ نے ٹائم بھٹی صاحب کو ایلوکیٹ کیا تھا. جی جی. تو خان صاحب کے جلسوں نے اس کی تعداد نے اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ مخلوط حکومت کو آف گارڈ کیا ہے، اور یہ میری دانش کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسپونٹینیسلی آ گیا. لیکن یہ کہنا کہ پورے پاکستان کی عوام نے اپنی حمایت خان صاحب یا تحریک انصاف کی جھولی میں ڈال دی ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ یا یہ ریمارک جو ہے وہ ایکٹیویزم کے زمرے میں تو آ سکتا ہے، لیکن حقیقت سے کہیں قریب ترین نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ دیکھیں کہ خان صاحب اب آگے جو قدم بڑھائیں گے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کے تو داؤ پہ بہت کچھ لگا ہوا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو لے کر ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے اپنے سینے پہ تمغے لے کر آئے تھے اپنی پارٹی کی طرف سے، وہ کہیں ناکام نظر آتے ہیں. ان کی انڈیسائسونیس ہے، ان کی انکیپیبلٹی ہے ٹو ٹیک ڈیسیشن. جو اندر آپ کے مسئلے جو بھی ہوں، آپ کے بڑے بھائی اگر آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کریں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیک اپ کریں آپ اور جائیں یا ایشورنس لے کر آئیں، تو آپ ٹیم کے لیڈر کے طور پہ ہوتے ہیں. دیکھیے عامر ضیاء صاحب نے بھی مینجمنٹ کے رول کیے ہیں، آپ نے میرے ساتھ میری ٹیم میں کام کیا ہے. مینیجر کا، ایڈیٹر کا رول یہ ہوتا ہے لیڈر کا. ہم نے تو چھوٹے لیول پہ کیا نا کہ چینلز کو سربراہی کی، کہ کریڈٹ جو ہے وہ آپ کی ٹیم کا ہوتا ہے، ڈسکریڈٹ آپ کا ہوتا ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ یو ٹیک یور ڈیسیشن. آئی تھنک کہ اس وجہ سے انڈیسائسونیس کی وجہ سے بہت کچھ نقصان ہوا ہے نون لیگ کو، کہ آپ کی بھتیجی جو ہیں مریم صاحبہ وہ نعرے لگا رہی ہیں کہ اس حکومت کو جانا چاہیے یا جلدی پیک اپ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوسچرنگ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف. اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ دوسری جگہوں سے ہوگا. لیکن جتنی یہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی انڈیسائسونیس کی وجہ سے، ان کے روڈ میپ نہ دینے کی وجہ سے، جو توقعات سے بہت نیچے گری ہے جو ان کی پرفارمنس 6 ہفتے ہی ہوئے ہیں، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے بہت طویل سفر طے کرنا بہت مشکل ہے. یہ میں عامر ضیاء صاحب سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں. عامر ضیاء صاحب، بہت کچھ لگا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا اسٹیک پر، مگر عمران خان صاحب کا بھی بہت کچھ لگا ہوا ہے. کل جب وہ اعلان کر دیں گے تو پھر انہیں وہ انقلاب برپا کر کے دکھانا ہوگا جس کے لیے وہ کیمپین چلا رہے ہیں. کر پائیں گے وہ؟ ظاہر ہے کہ جس اس میں مشکل حالات میں ملک ہے، اس میں ایک بات ہوتا ہے کہ عمران خان کی آرزو پوری ہو نہ ہو، لیکن آرزو شہباز شریف صاحب کی بھی پوری نہیں ہوگی. یہ بات آپ ہمیں بالکل واضح ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر نا، کیونکہ اصل میں ہم لوگ جو ہیں بہت بات موریلٹی پہ کر رہے ہیں کہ جی سیاستدانوں کی اخلاقیات کیا ہونی ہے اور ہونی چاہیے. ہم نے جو پڑھا ہے تھوڑا بہت، اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جی سیاست اے مورل ہوتی ہے، نہ مورل ہوتی نہ امورل ہوتی ہے، اے مورل چیز ہوتی ہے. اس میں ہم جب ایک آبجیکٹیو تجزیہ کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں پہ زور دے رہے ہیں جن پہ زور نہیں دینا چاہیے. اصل چیز جو ہے، جو ڈی این اے میں خرابی ہے اس نظام کے، کہ جو آپ پچھلے 50 سال سے چلا رہے ہیں، 73 کا آئین چلا رہے ہیں، اور بار بار وہ آئین جو ہے فیل ہو جاتا ہے اس ملک میں سیاسی استحکام دینے میں، اس کا مطلب ہے سسٹم میں کوئی خرابی ہے. آپ اس کو نہیں بدلنے کو تیار ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے بریک لینا ہوگا عامر ضیاء صاحب، ایک بریک کی طرف جانا ہوگا اور ایک بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. اب ہم انتظار کریں گے کہ کل عمران خان صاحب کیا تاریخ دیتے ہیں اور کیا ان کا لاہ عمل ہوتا ہے، کیسے وہ اپنے لانگ مارچ کو لے کے نکلتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اویس توحید صاحب آپ کا بہت شکریہ، عامر ضیاء صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.